अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। सदर मुमलिकत और हम देख रहे हैं कि गवर्नर पंजाब मुसलसल हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। खासकर नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी जो है हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है। और अब हुकूमत की जानिब से भी कुछ फैसले लिए गए हैं। अहम मौजूदा और साबिक शख्सियात के खिलाफ आइन शिकनी का रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस आइनी और सियासी बहरान से निकल पाएगी। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, जिसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हल बर्दारी की तकरीब के हवाले से मुसलसल अदालत की जानिब से भी कहा जा रहा है, लेकिन ये गुत्थी सुलझने को आ नहीं रही। उसके साथ साथ मुआशी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कैसे सारी सूरत हाल पर मौजूदा गवर्नमेंट काबू पाएगा, ये और बहुत दीगर अहम इशूज़ हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रहनुमा PMLN अब्दुल क़य्यूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से जनरल साहब से आगाज़ कर लेते हैं। जनरल साहब, इस वक्त काफ़ी मुश्किलात हैं आपकी गवर्नमेंट के लिए। ये मजमुआ बहुत सारी जमातों ने मिल के गवर्नमेंट तो बना ली है, लेकिन सबसे अहम बात पंजाब के अंदर आप देखें ये गुत्थी सुलझने को आ नहीं रही। मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से भी कहा जा रहा है ये दर्द सर बना हुआ आपके लिए। क्या हल निकलेगा इस मसले का? इस वक्त हुकूमत के लिए तकरीबन 4 बड़े चैलेंजेस हैं। हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात मईशत की है, बिल्कुल, और उसको हमने सहारा देना है चूँकि वो तबाही के दहाने पे थी और IMF से डीलिंग और ये वो। नंबर 2, इंटरनल पॉलिटिकल जो टर्माइल है इसको स्टेबलाइज करना है, ये ज़रूरी है चूँकि ये भी आपकी मईशत और आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। तीसरा है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपने बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपना एक मकाम बनाना है, ताकि चूँकि अगर आप बैनुल-अक़वामी दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाएंगे तो वो भी आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि ये जो टेररिज्म है इसकी रिसर्जेंस हो रही है और उससे बड़ी कीमती जाने हमारे ट्रेंड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वो जा रहे हैं। अभी इस माहौल के अंदर इकानमी पे भी हम फाइट कर रहे हैं। आपको पता है अभी उन्होंने एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बना दी है। शहबाज शरीफ साहब को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती अभी ये है इस वक्त कि आपके पास एक ऐसा लीडर प्राइम मिनिस्टर है जिसके अंदर कॉम्पिटेंस और कंसेंसस दोनों कंबाइन किया हुआ है। कॉम्पिटेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी, मैं ये क्यों कहता हूँ, कॉम्पिटेंस तो ही वो आजमाया हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने काम किया, ही नोज द नेक। एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज 12 तहरीक इंसाफ खैबर से लेके पेशावर तक सारों ने कहा। ये मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग की नुमाइंदे के तौर के ऊपर नहीं है, वो प्रेसिडेंट ज़रूर हैं और शायद मुस्लिम लीग ने आपस में बैठ कर सोचना होता तो अभी तो सोच रहे थे कि कौन हमारा। ये कंसेंसस है सब लोगों का। एंड इवन जो पाकिस्तान की सलामती के जो अदारे हैं वो भी ये समझते हैं कि ये बंदा जो है ये कोई हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क मुल्क के लिए नहीं हो सकता। तो दैट इज़ इट। इन हालात के अंदर अगर मैं ना मानूँ, और उसमें मैं एक बात ये बताऊँगा, अगले दिन में एक बड़ा अच्छा एनालिसिस पढ़ रहा था, उसमें उसने कहा कि ये जो पॉपुलरिज्म है ना, कि एक लीडर को ये औरा हो जाए कि मैं बड़ा हर दिल अजीज हो गया हूँ या पॉपुलर हूँ, तो वो फिर पहला अटैक कॉन्स्टिट्यूशन पे करता है। यानी वो उसको सबवर्ट करने की कोशिश करता है कि मैं तो पॉपुलर हूँ। वो पार्टी से कल्ट में तब्दील होने वाली बात। जी। अच्छा, और अगर शख्सियत के अंदर जाज़बियत हो, आप वो कल्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर वो अंडर एस्टिमेट करता है लॉ को भी और इंस्टीट्यूशंस को भी। सही। और आप ये देखें कि हमारी सियासत के अंदर जो की वर्ड है वो वफादारी है, और वफादारी जो है वो आइन से नहीं, रूल और लॉ से नहीं, मुल्क से नहीं, वो लीडर के साथ वफादारी। आप ये देखें कि अभी जो मदीना में जो कुछ किया ये यहाँ से प्लान होके, और अब दूसरे मुल्क में, मैं तो चूँकि सऊदी अरबिया में 2 साल रहा हूँ, वहाँ तो वो तहस नहस कर देते। अभी ये गरीब घरानों के भी कई लोग होंगे जो पकड़े हैं, उन्होंने उनकी नौकरी ख़त्म करनी है, उनको जेलों में डालना है, उनके जुर्माने करने हैं। वहाँ तो कोई रेप में या कोई इस तरह का केस हो जाए ना
تو جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے باہر نکلتے چوک پہ بٹھا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے منہ پہ وہ لاتے ہیں اور قلم بڑا کر دیتے ہیں. افسوسناک ہے. احتشام صاحب آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ظاہر چیلنجز بھی بات کریں گے, کیونکہ اگر اس پر کامنٹ کر دیں کہ یہ سیاست میں اب اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک مقدس جگہ پر جا کر اس طرح کی نعرے بازی چلیں اپنے ملک کے اندر, یہ تو اب اس کو ٹوٹلی غیر سیاسی قسم کا انتہائی بہت بڑا ریلیجس ایونٹ ہوتا ہے مکہ اور مدینہ شریف میں جانے والا. اور یہ جنرل صاحب آج سے نہیں ہے, یہ اس کو خاصا عرصہ ہو گیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. بالکل, مریم نواز کا بھی ٹویٹ ہے اس پہ, ٹویٹ ہے مجھے یاد اچھی طرح سے. تو اب یہ انکریج تو لیڈروں کی طرف سے کیا جاتا ہے. ان دا فرسٹ پلیس پہلی تو جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, چاہے رائٹ پارٹی کرے, لیفٹ پارٹی کرے, کوئی پارٹی, نون پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی. اور وہاں جا کے آپ دیکھ لیں, میں تو حیران تھا جس زمانے میں ہم نے حج کیا یا عمرے کیے, مجھے تو یاد نہیں کہ اونچی آواز سے بھی کوئی بولتا تھا. اب تو سیلفی لے کے باتیں ہو رہی ہیں, شور ہو رہا ہے. مطلب مسجد نبی میں, مطلب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزہ رسول کے اتنا زیادہ احترام کا لیول ہوتا ہے, اونچی آواز سے بولنے کا سوچ نہیں سکتا, کجا وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں. تو مطلب ٹوٹلی جس کو کہنا ہے کہ جی افسوسناک, کنڈیم کرنے والی بات ہے. اور اپنے ساری پارٹیوں کو اب سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری بات مجھے لگتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہاں پہ یہ نظام بالکل ڈیفرنٹ ہے. انہیں پتہ ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے, اور لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آندہ کیسے ہوگا. ایک تو یہ سب جو جنرل صاحب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, آج 29واں دن ہے, پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, سینٹر میں جو کچھ ہے, جس انداز سے چلیں, عارف علوی صاحب نے آہستہ آہستہ لوگوں کے حق لینے شروع کر دیے ہیں. پہلی دفعہ تو نہیں لیا انہوں نے, بلاک حق لیا. اب یہ جو ایکسیپٹیبلٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ دلوں میں یا ذہنوں میں, آپ بھلے ساری دنیا میں ہم نے دیکھا بڑی بڑی پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن جب بات ہوتی ہے وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود دا اسٹیٹ, تو اپوزیشن کے لوگ, گورنمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عرصہ امریکہ کا نظام ہے, بڑا ٹیڈیس قسم کا نظام ہے, پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ, وہاں پہ بھی لوگ بیٹھ کے ہیں, بائی پارٹیزان فیصلے ہوتے ہیں, تو چیزیں ہوتی ہیں. اب جنرل صاحب یہ کیا ہے کہ لڑائی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نہیں مانتے اس بات کو, کیوں اس پہ جذباتی ہیں؟ بھئی آپ کے لوگ نہیں گئے, ساتھ نہیں دیا, آپ کے اتحادی ان کے ساتھ چلے گئے, یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا, چلے گئے, چھوڑ گئے. اب سوال یہ ہے کہ جی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انلیگل گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب, آپ کس طرح ان کو بری حکومت سمجھیں گے؟ چلیں امپورٹڈ کہتے رہیں, وہ تو ٹھیک ہے, آپ کہتے رہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی نیا آرمی چیف بھی شہباز شریف صاحب کی تعیناتی وہ نہیں اس کی کر سکتے, کیونکہ آپ یہ جس کو کہنا چاہیے عبوری ہیں, عبوری تو نہیں ہے. ابھی تو عبوری کے لیے تو ایک نظام ہوتا ہے کہ آپ پورے 5 سال پورے کرتے ہیں. ابھی تو 1.25 سال پڑا ہوا ہے, وہ ایک عدم اعتماد ہوا ہے, آپ پہلی دفعہ کامیاب ہوا, آپ چلیں گے چھوڑ کے. میرا جنرل صاحب آپ سے سوال ہے, اب آپ دیکھیں صلح کرائے کون کرائے گا؟ جو صلح کرانے والے تھے ان سے بھی لوگ لڑ پڑے ہیں. ابھی عدلیہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں پسٹ آف ہوئی ہے, جس طریقے سے 3 بینچ بدلے مریم نواز کی پاسپورٹ کی اس کے لیے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں رات دن لوگ کہتے ہیں جی 12 بجے رات کو کیوں عدالت کھلی تھی, وہ پریزنر وین کیوں وہاں پہ لا کے رکھی تھی, لوگوں کی باتیں نہیں ختم ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 1.25 سال آپ کی گورنمنٹ کا ایسے ہی گزر جائے گا. پروسیس میں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, ایک مصیبت جو آپ نے تھوڑی سی ٹھیک کی تھی لوڈ شیڈنگ والی, وہ پھر سر آپ دیکھ لیں 12 گھنٹے شہروں میں, 18 گھنٹوں میں دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز صاحب کو یہ کام کرنے دیں گے انلیس آپ کو کم ٹو ٹرم والی بات کو ہو جائے ان کے ساتھ. آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن میں جو بز ورڈ ہے وہ ہے انگیجمنٹ. آپ انگیج رکھتے ہیں, یو ایگری اور یو ڈس ایگری, بٹ یہ وہ. دوسری کسی بڑے وائز بندے نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ اتحاد سے بھی زیادہ اختلافات کے آداب کو بھی سمجھنا چاہیے. جیسے آپ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کے آداب ہیں, اسی طرح جب میں آپ سے ڈفر کرتا ہوں تو اس کے بھی آداب ہیں, اور اختلافات کے باوجود احترام کے سلیقے جو ہیں ان کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایگری ٹو ڈس ایگری جو ہوتی ہے بات یہی ہے. اور اب جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تسبیحیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے اندر برداشت اور ٹالرنس نہیں ہے. آپ مسجد نبوی میں جا کے تو اپنے لیڈروں کو گالیاں برا بلا دے رہے ہیں, کوئی بھی کرے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اچھا, تو گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. جی سکے بہن بھائی رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے تیار نہیں. اور یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کی جو آپ حکومت کی بات کرتے ہیں نا, یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, میں آئی کین ایشور یو کہ یہ جو 1.25 سال ہے اللہ کے کرم سے یہ بیسٹ یوٹیلائز ہوگا. یہ سڑکوں پہ شور کر لیں, یہ سوشل میڈیا پہ گالیاں دے لیں, جو کچھ بھی کریں,
یہ حکومت اتنی ویلڈ ہے جتنی تحریک انصاف کی ویلڈ تھی. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ یہ تو کنٹینیوٹی ہے, صرف گورنمنٹ وہاں مطلب پارٹی اور اوپر پرائم منسٹر بدلا ہے, پارلیمنٹ ہاؤسز وہی قائم ہے, پروونشل گورنمنٹس کے اپنے طور کے اوپر ہیں. تو اس لیے ان کو عبوری کہنا مجھے تو نہیں پتا, اور ایکس لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایک چیز سونیا ایک چیز میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا. جنرل صاحب کیونکہ آپ ماشاءاللہ فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں جرنیل کے طور پہ, اور بڑے اداروں میں کو بھی آپ نے سرو کیا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کا تعلق ایک بڑی تعیناتی کے ساتھ ہے, وہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے. ابھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں, شہباز صاحب سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی نئے آرمی چیف, انہوں نے کہا ابھی وقت ہے, نومبر تک ہم دیکھ لیں گے, وقت پہ ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیں فواد چودھری ہوں, کچھ اور لوگ ہوں پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ادارے کے اندر بھی رہے ہیں, اتنا عرصہ آپ نے سرو کیا ہے, یہ واقعی یہ جو ہے ایک مشکل پیدا ہوگی ہے کہ جب تک آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں کلیئرٹی نہیں آتی, فیوچر کا پولیٹیکل سینیریو جو ہے نا وہ نہیں کسی کو سمجھ آئے گا. دیکھیں یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم فوج کو اس طرح امپلیکیٹ کرتے ہیں نا. رائٹ فرام دی بگننگ جب یہ آئے تھے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے طور پہ شور کیا تھا, اور آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کے وہ کلمات سنے تھے جب کندھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے کہ نہیں, انہوں نے ہمیں بتایا فکر نہ کرو, یہ کرو. اس وقت امپلیکیشن تھی یا نہیں تھی, بٹ ایک کنٹروورشل بنایا گیا فوج کو کہ یہ ان کے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کو چلانے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے لاہور میں کہا بھی went out of the way to support him. He said went out of the way to. دیکھیں ایک حکومت جو اپنے چلانے کے اہل ہی نہیں ہے, اور ایون آرمی چیف کہہ رہے کہ میں ہم نے ان کے لاز بنانے کے اندر بھی ہماری مدد جہاں تھی, ڈپلومیسی کے اندر بھی جہاں مدد تھی, ہم ساتھ کھڑے رہے. تو ابھی ہم نے کہا کہ یہ آپ کا اپنا کام ہے, ہم عرب سے لڑائی کر کے آگے باجوہ جا کے صلح کرا کے لے کے آئے, صلح کرا کے آئے. تو یہ تو رائٹ فرام ڈے ون اس قابل نہیں تھے کہ یہ ملک چلائیں, اور ملک پیچھے سے پیچھے چلتا گیا. تو اس لیے دیٹ از دی ریزن کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کے آپس کے اختلافات ہیں اپنی آئیڈیالوجیز میں, آگے کل الیکشن لڑیں گے تو یہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ لے کے لگیں گے, وہ سارے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے کہ انہوں نے تو وچ ہنٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ نالیکیاں بھی ہیں. کچھ کے ساتھ آپ رانا ثناء اللہ بھی وہی کام شروع کر دیں, نہیں کرے گا. آئی کین اشور یو, آئی کین اشور یو. آرٹیکل 6 کا ریفرنس لانے کی تیاری ہو رہی ہے. دیکھیں آرٹیکل 6 تو آپ کے پاس اور آپشن کیا ہے, اگر ایک آئین ہے شارٹ آف ڈکلیئرنگ اے مارشل لا کہ آ جائے اور سارا سب کچھ ختم ہو جائے, عدالتیں بیٹھی ہیں, متفقہ فیصلے کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے گورنر حلف لے, گورنر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کیڑے نکالے کہ یہ الیکشن ان کا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. عدالت کہہ رہی ہے, ہائیسٹ کورٹ آف دی پروونس کہہ رہی ہے, آپ نہیں مان رہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا رہتا ہے؟ یہ ویسے اتنا آسان ہوگا سر, عدالت کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے کہ وہ فوج بھیج کے اپنی بات بنوائے. نہیں ویسے احتشام صاحب یہ آرٹیکل 6 لانے کی جو بات ہو رہی ہے, یہ قانونی ماہرین سے آج خبریں کہ مشاورت بھی شروع ہو گئی ہے, یہ اتنا آسان ہوگا, یہ صرف پریشر بلڈ کرنے مجھے سونیا اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے جنرل صاحب, اس آئینی خلاف ورزیاں تو ہم کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق مرحوم کہا کرتے تھے یہ 1973 کا آئین کیا ہے, یہ چند صفحات کا چچڑا ہے, جب چاہوں پھاڑ کے میں پھینک دوں. مشرف بھی کرتے تھے. پھر آپ دیکھ لیں انہوں نے ایمرجنسی جب لگائی تھی کیا ہوا تھا, وہ کہتے تھے میں میرے نزدیک کیا رکھتا ہے یہ. اور پھر بہرحال معذرت کے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری عدالتوں نے اسی مشرف کو وقت بھی دے دیا, اتنا وقت دیا کہ 3 سال تک یہ بھی کہہ دیا کہ آئین میں جو ترمیم کرنی ہے آپ کر لیں. تو میرا خیال ہے کراس دا بورڈ سب لوگوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. اب سوال یہ ہے کہ جی آرٹیکل 6 اس پہ لگ سکتا ہے, اصولی طور پہ تو لگ سکتا ہے کہ جب آپ ڈے 1 سے طے کریں کہ جی آئین کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. یہ قوموں کی ہولی بک کے بعد دوسری سیکرٹ بک یہ آپ کا آئین ہوتا ہے. اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر آپ کے خلاف ایکشن ہونا ضروری ہے. لیکن میرا نہیں خیال, اب جو یہ پریمائز لے کے جائیں گے, جو موضوع بنا کے لے کے جائیں گے, ان کے وکلاء بھی بڑے تکڑے ہیں, آ جائیں گے وکلاء تو نئی نئی بحثیں لے کے آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس جنرل صاحب اس کی اب ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. آپ جو بات آپ لوگ کہا کرتے تھے معذرت کے ساتھ, ریکنسیلیشن, بات چیت, انگیجمنٹ جیسے آپ کر رہے ہیں, اتفاق رائے, ٹھیک ہے. شہباز صاحب نے کہا ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا, میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی, عمران خان کو بھی دعوت دوں گا, لیکن لگتا نہیں ہے کہ لانگ ٹرم میں سب کچھ ہوگا. حساب تو لوں گی, نہیں انتقام نہیں لوں گی, حساب لوں گی. پوائنٹ یہ ہے پرائم منسٹر کی بات میں ویٹیج ہے نا, وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی. اگر ایک حکومت میں رہ کے جب آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے اس وقت آپ ہاتھ میں لانے کو ریڈی نہیں تھے, تو اپوزیشن میں وہ کیسے ریڈی ہوں گے. لیکن یہ بہت اچھا جسچر ہے پرائم منسٹر کا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں آئین کی وائلیشن کی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین بالکل وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہ
کہ آپ کے ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی جو بجٹ کا وہ جی ڈی پی کا 62% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں کئی دفعہ اوپر نیچے وہ کرتے ہیں. تو لیکن جو ایسی وائلیشن ہو جس سے ملک کے اندر ڈیڈ لاک آ جائے، جس سے ملک کے اندر خانہ جنگی کا ڈر ہو، جس سے ملک کی قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، چونکہ آپ آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو فوری طور کے اوپر عدالتیں اپنے طور پہ وہ ایکشن لیتی ہیں اور پارٹیاں بھی لیتی ہیں. لیکن اس سے بحران تھمے گا نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مزید محاذہ رائے کی طرف معاملہ جائے گا؟ جب تک سخت پنشمنٹس نہیں ہوگی تو بحران کی بات. اور دوسرا جنرل صاحب یہ کتنا خوفناک ٹرینڈ ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو بیٹھے بٹھائے غدار کہہ دینا، غیر محب وطن ڈکلیئر کر دینا اور یہ کہنا جی مجھ سے بڑا تو محب وطن کوئی نہیں ہے. ابھی جس انداز سے پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب نے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لیے تھے، اب کیا 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لینے کے بعد باقی جو بنتے ہیں 20 کروڑ وہ سارے غدار ہیں؟ مطلب یہ کس طرح کا لہجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، کئی حوالوں سے ہم سب ان کی تعریف بھی کرتے تھے، نئے آدمی ہیں آئے ہیں، اچھی بات ہے دیکھیں لے، لیکن بہرحال پروسیس میں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے. آج خود اعتراف کرنے ہیں 5 بڑی باتوں کا کہ میں نے غلط کیا تھا، آئندہ میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ تو سیاست تو بڑا بے رحم پروفیشن ہے جی، یہ تو کسی کو معاف نہیں کرتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس انداز سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں یہ ملک آگے کی ڈگر پہ چل پائے گا؟ دیکھیں میرے تو خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی سوچ ہے یا ان کی جو پالیسیز رہی ہیں یا جس طریقے کی وہ لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے متعلق وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہے. آپ الیکشن کمیشن سے میٹنگ کر سکتے ہیں. کمیشن بھی زیادتی کر رہا ہے جان صاحب، کئی حوالوں سے آپ دیکھ لیں. دیکھیں آپ ان کو بھی عدالتوں میں چیلنج کریں نا، ایک آپ کا آئین ہے. الیکشن کمیشن کے باہر تو آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی میرے خیال سے جلسہ کیا تھا، اور اسی طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی کل ہم نے کلپس بھی چلائے تھے، اسی طرح کی زبان الیکشن کمشنر کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. بی دیکھیں الیکشن کمیشن کے سٹیپس کے اوپر آپ کا اعتراضات ہو سکتے ہیں اور آپ اس کا کانسٹیٹیوشنل وے ہے کہ آپ اپنے طور پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن بد کلامی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے الیکشن کمیشن پہ سخت گلہ تھا کہ آپ نے یہ فارن فنڈنگ کے 7 سال کیوں چلتا رہا ہے، یہ کیوں نہیں اب اس سے پہلے فیصلہ ہوا ہے، ووڈا کا کیس اتنا کیوں رکا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں نا جو ہم کہہ سکتے تھے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن یہ جو کہ اس طرح آپ کو کہیں کہ ریزائن کر دو، ان کو وہ کہیں، آپ عدالتوں میں جا کے اپنی چارہ جوئی اس کے مطابق کر سکتے ہیں. تو یہ آگے تب بھی چیز چلے گی جب سارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے. اور اگر اپوزیشن نے یا عمران خان صاحب کی جماعت نے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا الیکشن کمیشن اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جو فیصلے پارلیمنٹ میں کر دیے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ الیکشن کمیشن یہ کیوں کہتا ہے کہ ای وی ایم پہ ہم نہیں ایگری کرتے؟ کیوں کہتا ہے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق نہیں، 90 روز میں الیکشن کرانے کا حق؟ اب وہ کہتے ہیں کہ حد بندیاں آپ کو پیس ٹائم میں آپ کو کرانی چاہیے. اب آپ نومبر کی بات لوگ یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہوئے ہیں آپ ان کے بارے میں، ٹھیک ہے آپ کی پارٹی آبجیکٹ کرے اپوز کرے تو سمجھ آتی ہے، پیپلز پارٹی کرے، وہ پارٹی کیوں بنتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کیوں پارٹی بنا ہوا ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن پارٹی نہیں بننا. دیکھیں اگر آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے اور آپ اس کو فنڈز نہ دیں، لیٹ سے پیسے کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ تو نہیں کرے گا پارلیمنٹ کو حکم ہے تو ابھی ہم کیا کریں، کوئی مائن سونے کی نکل آئے جس سے نکالے. اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ای وی ایم والا وائبل نہیں ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کریں، ٹرائل بیسس پہ کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ تو پھر ان کو کہے گا. ایک دفعہ بھی جنرل صاحب اتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، لوگ کہتے رہے کہ بھئی الیکشن کمیشن کسی ایک کو تو استعمال کر لے، ای وی ایم کو نہیں کیا انہوں نے. ان کے پاس جب یہ چیزیں ہوں گی نا تو وہ کریں گے، آئی ایم شیور کہ دے ول ابائڈ بائی دی. لیکن آپ اگر آنکھیں بند کر کے، چونکہ یہ تحریک انصاف کو ایک یہ مس پرسیپشن ہے کہ باہر سے سارے ووٹ جو ہے نا 90 لاکھ لوگ ہمارے باہر ہیں، تو ان میں سے اگر 30-40 لاکھ بھی ووٹ ہیں تو وہ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ نہیں، اس کا بھی طریقہ نکال رہے ہیں کہ ان کو نمائندگی. دیکھیں ایک بندہ یہ بھی آئرنی ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ ان کو حق ملنا چاہیے، پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، وہ 30-40 لاکھ لے لیے ووٹ تو عمران کی گیم پھر بن جائے گی. جو بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ہم حق کی جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیٹس دے دی جائیں تاکہ ان کی نمائندگی ہو اور وہ ادھر آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو گلاسکو میں بیٹھا ہوا ہے، ساری عمر ادھر گزاری ہے، یا وہ واشنگٹن میں ہے، تو اس کو کالا شاہ کاکو یا بھیرا کے مسائل یا کون ایم پی اے یا کون ایم این اے یا کس کو ووٹ دینا ہے، وہ یہاں کے معذرت کے ساتھ ان کو پتہ ہے
وہ جتنے ان ٹچ رہتے ہیں پاکستانی سیاست سے سر دیکھیں نا زیادہ لوگ ایریاز سے ہیں، وہ Hmm. اپنے ان کو پتہ ہے ہمارے علاقے کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ایس ایچ او، تھانہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے جی سی سی کنٹریز میں 30-40 لاکھ ان کے وہ صرف سنگل وہاں رہتے ہیں، ان کی فیملیاں پیچھے ہیں، وہ سارے ووٹس دیتے ہیں وہ کرنے کے لیے، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر ان کی کون جا کے کنوینسنگ کریں گا؟ ایک پارٹی کیسے بتائے گی کہ ہم ان سے بیٹر ہیں؟ بتاتے خود بھی جنرل صاحب کہ نہیں ہے حق دینا چاہیے اوورسیز نہیں میں یہ کہتا ہوں ضرور دینا چاہیے، ہماری پارٹی بھی کہتی ہے دینا چاہیے، اس کا طریقہ نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب۔ اب ظاہر ہے ابھی جس طرح سے آپ نے بھی چیلنجز کی بات کی ہے، آپ کی جو موجودہ اس وقت گورنمنٹ ہے اس کے لیے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ عوام کو کس طرح سے آپ نے مطمئن کرنا ہے؟ آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر ہے، 12 گھنٹے کی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پھر ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط مانی ہے اس کے لیے کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے، پیٹرول پرائسز نہیں بڑھا رہی لیکن الٹیمیٹلی آگے جا کر بڑھانی پڑیں گی، تو یہ غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے بہرحال شہباز شریف صاحب کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں مقبولیت کا گراف کچھ نیچے آ سکے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مینیج ہو جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں یہ جو پرسیپشنز ہوتی ہیں نا، یہ جتنا جلدی بلڈ ہوتی ہیں اتنا جلدی ٹوٹتی بھی ہیں۔ ایک وقت میں چور ڈاکو والی نیریٹو آگے چلا اور سب کچھ کرا کے لوگ گئے، تو کورٹوں نے کہا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے کہ جی کرپشن کے کیس تو کوئی نہیں، یہ تو آپ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، ڈاؤن ہو گیا۔ ابھی یہ بھی زور شور لگا لیں، آپ کو میں اشور کرتا ہوں کہ اگر پرفارمنس ہماری گورنمنٹ کی بیٹر ہوگی تو لوگ اس کی پذیرائی کریں گے۔ یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بالکل لمیٹڈ لوگ ہیں، اور ایک بندہ پتہ نہیں 500 اور 1000 قسم کے چینل جو ہے وہ چلا کے وہ کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آج آپ FATF کی گرے لسٹ پہ ہیں، آپ کا جو یورپین یونین کا ایویشن سیفٹی والوں نے آپ کو بلیک لسٹ آلموسٹ کیا ہوا ہے، آپ نہیں جا رہے، آپ کے GSP+ پہ وارننگ پہ ہیں۔ ابھی یہ سارا کیا کرتا ہے یہ نون کا یا متحدہ حکومت کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ جو ٹوین ڈیفیسٹ ہے یہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ ہم پرواہ نہیں کریں گے، جہاں ضروری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن بگر ایشو ابھی میں سن رہا تھا، کنسرن منسٹر کہہ رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اگلے 8-10 دنوں میں انشاءاللہ ہم اسے کم کر دیں گے، کیونکہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے اور ان کو نیک آتا ہے۔ ہر 2 گھنٹے بعد شہر میں 1 گھنٹے بھی جاتا ہے، اور رمضان میں تو یوزلی ہوتی بھی نہیں ہے، اور ابھی رات کو سوتے ہوئے 40 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے باہر، تو ابھی اگر نہیں ہے تو بوڑھے، بیمار، بچے، روزہ تو لوگ بلک جاتے ہیں نا۔ تو آپ یہ دیکھیں 11,000 میگا واٹ سونیا بجلی آپ نے ایڈ کی تھی، اور یہی تحریک انصاف کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے زیادہ بنا دی۔ آپ ابھی یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ سرپلس ہے؟ یہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر انہوں وہ نے کہا تھا۔ الزامات جنرل صاحب جو لگ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں منشا صاحب جو نواز صاحب کے بڑے قریب ہیں، ان کے پاور پلانٹ ہیں، ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے فیول اور ایندھن اور فرنس آئل دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے باقی پلانٹ جو ہے نا گورنمنٹ کے پلانٹ 28 سے 30 پلانٹ ان میں نئے بھی ہیں، وہ نہیں چل رہے، ان کو وقت پہ نہ بجلی مل رہی ہے، اپنا گیس مل رہی ہے، نہ پیٹرول مل رہا ہے۔ نہیں دیکھیں یہ صورتحال تو ان کے آنے سے پہلے تھی نا، ابھی تو صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آئی کین ایشور یو کہ یہ کوشش کریں گے کہ جہاں تیل سے چلنا ہے، گیس سے چلنا ہے، لوگوں کو پرابلمز نہ ہوں، اور وہ چلتے رہیں گے، تو اور انشاءاللہ ان چیزوں پہ کنٹرول ہوگا۔ آپ دیکھیں IMF سے بھی ہینڈلنگ ہوگی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اکنامک ایڈوائزری کونسل بن گئی ہے، یہ جو رائٹ لوگ ہیں وہی، اور پھر آپ کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے لیڈر کے اندر کہ وہ پک اپ کرے کہ کون سی رائٹ ہے کون سی ہے۔ آپ کے نیچے ٹاپ کلاس ایڈوائزر کیوں نہ ہو، اگر آپ کے کھوپڑی میں کوئی چیز سنک نہیں کرتی اور آپ کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور آپ کسی اور انٹیوشنز کے اوپر جاتے ہیں اور آپ بات کو مانتے نہیں ہیں یا رائٹ لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دیتے تو مسائل نہیں چلیں۔ ایک چیز تو جنرل صاحب ٹھیک ہو گئی نا، جو پہلا سٹیپ بڑا ضروری تھا کہ IMF کا یہ 3 سال کا پروگرام جو تھا وہ سٹارٹ تھا، وہ رکا ہوا تھا، وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا۔ وہ 6 بلین سے آپ کو 8 بلین ڈالر کر دینے کا بھی یہ 9 مہینے کا پیریڈ اور بڑھا دیا گیا، پھر 1.8 بلین ڈالر ورلڈ بینک نے بھی قائم آپ کو دے دیں گے۔ اسی طرح سے باقی ادارے بھی جو ہیں بائیلیٹرل کریڈیٹر ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ آ جائیں گے، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آپ کی آ سکتی ہے۔ اب جس طریقے سے شہباز شریف صاحب گئے ہیں اپنا سعودی عرب،
اب وہ خبریں جو تھیں کہ جی ان سے بھی، کیونکہ سعودی عرب نے بھی $3.5 بلین پارک کیے ہوئے ہیں آپ کے سینٹرل بینک میں، وہ چاہتے ہیں کہ 3 سے $3.5 بلین اور کر دیں، اس کو تقریباً $7.2 بلین کر دیں اور 1-2 سال کی مدت تک رہے۔ ویسے تو سینٹرل بینک کے اپنے پاس تو پیسے نہیں رہے، $600 ملین رہ گئے ہیں۔ اسی طرح ہم روز بات کرتے ہیں قطر کے $500 ملین ہیں، یو اے کے $2 بلین ہیں، $3.5 بلین چائنا کے ہیں، یہ 10 بلین بنتے ہیں۔ ویسے تو کلیم کرتے ہیں 16 بلین، 16 میں 6 بلین جو ہے وہ کمرشل بینکس کے ہیں۔ تو اب یہ ڈیفالٹ والی پوزیشن تو میرا خیال اللہ کرے گا بچت ہو جائے گی، جو ادھر ہوا ہے $52 بلین کا ڈیفالٹ ہو گیا، ان کا قرضے ہیں ان کے سری لنکا کے۔ اب یہ کہ میرا سوال بھی آپ سے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے گڈ آفیسز آپ لوگ، یعنی خاص طور پہ شریف فیملی جو ہے نا وہ یو اے میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں استعمال کریں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بھی سعودی عرب بھی ہمیں کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے تیل بھی ہمیں دے دے گا ڈیفرڈ پیمنٹ میں، مزید 1 سال کے لیے کہا تھا، 1 سال کے لیے اور بڑھا دے گا اور کچھ پیسہ اور پار کر دے گا تاکہ ہمارے ریزرو جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جائیں؟ یا دیکھیں، ہر گورنمنٹ کا ایک اپنا نیشنل سٹینڈنگ ہوتی ہے اور ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہوتا ہے۔ یہ ہماری جو ابھی نون کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک متحدہ ایک قسم کا کولیشن گورنمنٹ ہے، 18-20 پارٹیاں ہیں جو اس میں اتنی پارٹیاں ہیں، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سارے جڑ کے بیٹھے ہیں ایک مقصد کے لیے، سب کو وزیر لینا پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ دیکھیں نا، وہ مجبوری ہے، اور وہ یہی مجبوری عمران خان ہوتا تھا کہ مجھے یہ مجبوری نے مروا دیا ہے، لیکن اس کی کیبنٹ تو اس سے بہت بڑی تھی، اس سے بھی بڑی تھی، اور ایک پارٹی کو سنبھالا ہوا تھا اور ساروں کو لیا ہوا تھا، 53 کے قریب لوگ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ٹھیک کریں گے، نمبر 2 چونکہ امریکہ کو انہوں نے تو انٹیگونائز کیا ہوا تھا، وہ اگر پیرس کلب کے جتنے ہمارے قرضے ہیں ان کو ری شیڈول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دیکھیں جو مشرف کے زمانے میں ہوئے تھے $30 بلین کے 35 اور سال تک دیٹ ہو از گئے دی تھے۔ ریزن کہ بہت سا پیسہ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے لگا لیا تھا۔ یہ جو پرویز الہی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے اور بہت کام ہوا تھا، یہ اسی لیے ہوا تھا کہ پیرس کلب کے قرضے ری شیڈول ہوئے تھے اور وہ گیا۔ دین از ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دین از اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، دین سعودی عربیہ کا بات، یعنی وہ بھی ابھی زیادہ ویل ڈسپوزڈ اینڈ ٹو ہیلپ یو، اور چائنا جو کہ سی پیک کے مسئلے پہ پیچھے تھا۔ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں $20 بلین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، گوادر میں ایک ریفائنری لگانے کی بات کی، ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ کرنے کے والے سے، وہ اس گورنمنٹ میں کچھ اختلافات ہو گئے تھے، سچی بات ہے وہ نہیں ہوئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہباز صاحب یہ اگر کروا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ آئل ریفائنری اور باقی جگہوں پہ جو انویسٹمنٹ 20 بلین کی اناؤنس کی تھی وہ آ جائے یہاں پہ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو گوادر کے اندر انویسٹمنٹ ہے نا، اس میں شہباز شریف از دی بیسٹ پرسن ٹو ڈو، بیکاز ان کے تعلق چین کے ساتھ بھی اور سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ ایک سینسٹیوٹیز شاید انٹرنل بھی اس طرح کی تھی کہ جہاں وہ گوادر کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرتے۔ سی پیک کو بوسٹ کیا جائے، آپ کے اکنامک زونز، کل میں یہ پاکستان کی جو تنظیم تاجران کا ایک ڈنر تھا اور اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو، اس کے اندر سارے ٹریڈرز تھے اور سارے چیمبرز آف کامرس کے، راول پنڈی، اسلام آباد کے پریزیڈنٹس، اور ایون لوکل ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر، آئی جی، تو میں نے ان کو ایڈریس بھی کیا، اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمارا جو ہے یہاں پہ اوپر ایک انڈسٹریل پارک ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس جگہ ہی نہیں، جو زون بننے ہیں اس میں انویسٹمنٹ تو شروع ہوگی، لیکن یہاں اسلام آباد میں یہ جو ان کے H9 وغیرہ ہے نا، یہ سارے اوور کراؤڈڈ ہو گئے ہیں اور جگہ خرید ہی نہیں سکتے۔ بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو جگہوں کو تھوڑا سستا کرنا پڑے گا اور ان کو ایریاز دینے پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ آئی تھنک ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بزنس فرینڈلی ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا بنتی ہے۔ بہرحال مختصر کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتجام صاحب، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف احتجاجی سیاست کر رہے ہیں، عید کے بعد جو ہیں وہ اسلام آباد نہ صرف لانگ مارچ کی انہوں نے کال دی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گا اور تب تک بیٹھنے کے لیے کہوں گا جب تک کہ ارلی الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے۔ جنرل صاحب سے بھی میں پوچھوں گی، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف معاملات جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا شدید قسم کا دباؤ وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلسے جلوس ایک ون آف دی میجر جس کو کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ہوتا ہے ایشو کہ آپ لے کے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں، اور کسی بھی حکومت کے لیے جنرل صاحب اسلام آباد میں اتنے لوگ آ جانا ایک اچھی خاصی مصیبت ہو جاتی ہے، کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے 126 دن کا دھرنا انہوں نے دیا تھا، اب بات ختم ہوگی، اب تو معاملات کسی اور طرف چل پڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی لوگ تو ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی جنرل صاحب آپ معذرت کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ بھی یہ پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو ووٹ آؤٹ ہوئی ہے، نکالنے کے بعد بھی عام طور پہ ان پاپولر ہو جاتے ہیں لوگ، گراف بڑا ہے، ان کا گراف بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ ان کے ساتھ ہیں، بہت سارے لوگ مجھے باقی پارٹیوں سے بھی آ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ وہ ایک لفظ ہے خودداری کہ جی ہم نے باہر کی غلامی قبول نہیں کرنی، امریکہ کی بات نہیں ماننی، تو یہ دباؤ تو ان کا بڑا زبردست طریقے سے چلتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ان کا دباؤ، آپ کی حکومت تو یہی کہتی ہے کہ جی الیکشن وقت میں ہوں گے، کیا کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جی الیکشن اگست 2023 میں ہی ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اب سوال بڑا اہم ہے کہ کیا اگر یہ آپ کو سڑکوں کو آ جاتے ہیں اور زندگی کو چوک کر دیتے ہیں، لے کے معاملات رک جاتے ہیں، جلد سے جلوس کی سیاست ہوتی ہے، تو یہ ایک آپ خود بھی آپ دیکھ لیں کہ مریم کہا کرتی تھی کہ مفاہمت پہ جو ہے نا مزاحمت کریں گے تو مفاہمت نکلے گی، تو یہ مزاحمت آپ کو لگتا ہے یہ جو کر رہے ہیں مفاہمت کی طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیں جب مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو وہ حدود و قیود میں جو آپ کو آئین میں اجازت ہے وہ تو آپ پروٹیسٹ کریں، اور اگر آپ آ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں اور آپ آ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے کیمرے توڑ دیں اور آپ لوگوں کو پکڑ کے یرغمال بنانے کی کوشش کریں، تو پھر تو کیا ڈیموکریسی اور کیا کانسٹیٹیوشن، پھر تو نتھنگ ول ریمین نا۔ پھر یہ تو نہیں کہ عمران خان آئے گا، آپ اگر اس طرح کا ایک قیاس اینڈ کوہیژن ملک کے تو آپ نے ٹوٹل لپیٹ کے رکھ دینا ہے نا، پھر تو ادارے پیچھے بالکل نہیں بیٹھیں گے نا، بیکاز دین آبویسلی کوئی ریزن نہیں ہے۔ بٹ آئی ایشور یو کہ یہ جتنا دیکھیں 2014 میں مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ وہ بھی جلسے جلوس کریں گی، اب وہ جلد سے جلوس کریں گے حدود کے اندر، آبویسلی بیکاز جب یہ کھڑے ہو کے ایک فورم پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایک پبلک اوپینین کو مس لیڈ کر رہے ہیں، تو دوسری پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ان کو بتائیں کہ یہ توشہ خانے میں کیا کیا، یہ صادق اور امین کیسے تھے، فلانا تھا فلانا تھا، وہ اپنی طور پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن نیریٹو بائی اور ہے، آپ کی پارٹی کے لوگ تو صادق امین نہیں کہتے ہیں، ثاقب اور امین کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو مجھے نہیں زیادہ پتا ہے۔ دیکھیں نا وہ ابھی ثاقب نثار صاحب بھی مطلب ہے ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پہ صادق اور امین کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیں صادق امین کوئی بھی نہیں ہے انیسٹلی، اگر آپ یہ دیکھیں ہم لوگ سارے 50,000 ڈاکومنٹ ایسے عمران خان نے جمع کرائے تھے، 50,000 ڈاکومنٹ جی جی جمع تو کرائی تھی، اور بھی تو بات نہیں، لیکن ساتھ ہی اپنا وہ گھر بھی ریگولرائز کرایا تھا۔ ابھی توشہ خان کا بھی ریگولر نہیں، آپ کسی اور سے کمپیئر نہ کریں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو جسٹیفائی وہ کرنا ہوگا، تو اس لیے میں آپ کو ایشور کرتا ہوں پورا ٹینیور ہوگا، اگلے سال جب ان کا ختم ہوگا اس کے بعد عبوری حکومت بنے گی، اور وہ عبوری حکومت جو ہے وہ الیکشن کرائے گی اگر یہ شور شرابہ۔ دوسری ایک بات نوٹ کریں، 2014 میں عمران خان کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، ایک غلط فہمی تھی کہ یہ آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، آ کے آپ نے دیکھا ابھی فیل ہو کے عمران خان ہماری تاریخ، وہ کہتے ہیں جنرل صاحب میں مدت پوری نہیں کرنے دی، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال مکمل کرنے دیتے ہیں۔ یہ کریڈٹ اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ ڈس کریڈٹ ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے یہ سیلف انفلکٹڈ وونڈز، جن صاحب لوگ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1.5 سال عمران خان صاحب اور رہ جاتے تو یہ اگلے سال کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ اب وہ کہتے ہیں جس طریقے سے نکالا گیا ہے نا، وہ لوگ ان کے ساتھ وہ باوجود اس کے کہ جی مہنگائی ہے، گورننس نہیں، وہ کہ جی غلط طریقے سے نکالا۔ آپ میری آرگومنٹ کو سپورٹ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انٹرسٹ میں بالکل یہ نہیں تھا کہ 1 سال کے لیے آپ حکومت میں آ جائیں، نون کی تو بالکل پالیسی نہیں تھی، یہ مجبور کیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ سیلف انفلکٹڈ وونڈز ہیں، یہ اتنی نالائکی اور نااہلی ہے کہ ایک حکومت پچھلے 75 سالوں میں پہلی حکومت ہے جس کے پاس حکومت تھی اور اس نے ضائع کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ اوکے ٹھیک ہے جنرل صاحب نے کلیئر ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔